خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. We are honored to present highlights of a mulaqat with the MTA Canada team. In addition, beloved Huzoor Eidul Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously granted a photo opportunity to a delegation from France. We begin with Sunday's mulaqat, where Hazrat Khalifatul Masih Eidul Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with members of the MTA International Canada studios. Last Sunday, staff members and volunteers of MT International Canada Studios had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Amirul Mu'mineen Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The attendees had travelled especially for the mulaqat, which took place in the MTA studios in Islamabad. The mulaqat began with dua, after which MTA members had the opportunity to show some presentations. We have now built studios across Canada in Montreal, Toronto, Saskatoon, Calgary, and Vancouver. Beloved Huzoor, in MTA Canada Studios, we have 11 Waqfeen and 2 full-time staff. In 2024, we were able to submit 157 productions to MTA International, and this year our goal is to send 250 program productions. By the grace of Allah and the blessed guidance of Hazrat Khalifatul Masih Ayyadallahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz, MTA International Canada Studios produces a wide range of content across 5 bureaus nationwide. Our programming spans multiple genres and languages. In children and youth programs, Friday Sermon for Kids. And you know, she herself, she says that the most beloved person to me in all of Arabia is the Holy Prophet ﷺ. In educational and secular content, The Experts. Faith-based programs include Ashab-e Ahmed, Hayat-e Javedan, Common In Grounds. the Holy Quran, it specifies whenever it mentions the Jesus, son of Mary, or the Messiah, it would say Al-Masihu Isa ibn Maryam. Virtues of Ahmed, Vertu d'Ahmed. Our seasonal and lifestyle programs include Nashr Ramadan, The Final Word, All Fired Up, and MTA Explore. Huzoor, I'd like to just briefly present on some of the efforts by the Lajna team. Within productions, we have our team serving in different areas, research and script writing, post-production, production, MTA news, recruitment, and IT and administration. And in terms of our team members, we have a total of 31 ladies that are working in productions, 20 members in Toronto, and then we have smaller teams working across the different studios in Canada. 13 of these ladies are Waqfat-e-No. And alhamdulillah, we've been able to produce a range of programs, one in French, one in Urdu, 2 English language productions, and 2 children's productions in the English language. And Huzoor, with your permission, I'd just like to play a very short video that highlights some of our Lajna team's efforts. By the grace of Allah, the MTA Canada Lajna Productions team works year-round to create a wide range of engaging content designed to inspire and educate our Lajna and children's audiences. We're going to learn about Islam and travel the world in a rocket ship out of this world. During the mulaqat, Hazrat Khalifatul Masih advised that Lajna members should not be required to work late into the evenings, whereby they would have to travel late at night, thereby risking their safety. ہم صبح 9 سے لے کے رات کو 9 بجے تک اجازت دیتے ہیں لجنا کے آفس میں کام پہلے کیا کریں اندھیرا چھا جاتا ہے اس کو لوگوں کی سیکیورٹی بھی دیکھنی چاہیے. دیکھا کریں کہ جی جو اپنے گھروں کو پہنچ جائیں آپ لوگ جی جی 8-9 بجے
حضور ہمارا نا پہلے یہ پالیسی تھی کہ مغرب تک ہم اجازت دیتے تھے، لیکن بعض لڑکیاں یونیورسٹی جاتی ہیں، جاب بھی کرتی ہیں، وہ یہ کہتی تھی کہ پھر مغرب تک ہم فارغ ہوتے ہیں اپنے دوسرے کاموں سے، ہمارے پاس صرف شام کا ٹائم ہوتا ہے آنے کا، تو پھر 1-2 گھنٹے کے لیے اجازت دی جائے. تو چونکہ ٹورانٹو کا ہمارا لجنہ کا آفس جو ہے وہ طاہر ہال کے اندر ہے اور کافی جہاں رونق. تک اندر کے سوال ہے وہاں تو چلو مسئلہ کوئی نہیں، جی جب واپس جاتے ہیں اس میں دیکھ لیا کریں نا، جی ایسا نہ ہو اتنا جی رات ہو جائے اور 10-11-12 بجے گھر پہنچیں لڑکیاں. نہ پوری رکھا ہوتی ہے کریں مارجن کے جی 9-10 بجے گھر پہنچ جائیں. During the mulaqat, the Lajna in charge mentioned the programs they are producing, including a DIY program. تیسرا پروگرام ہے ایک ایسا پروگرام ہے جس طرح ڈو اٹ یور سیلف ٹائپ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو عورتیں گھروں میں خود اپنے صرف کرافٹ ورک نہیں لیکن جیسے کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے اس کو کس طرح سے ہم واپس لے کر آ سکتے ہیں استعمال میں پینٹ کر کے یا مختلف مطلب وہ جاپانی جو ہے وہ کرتے ہیں ایسے پروگرام بناتے رہتے ہیں، اس میں وہ بعض دفعہ دکھاتے ہیں جتنا ویسٹ ہے نا جی جی اس کو ہم کس طرح دوبارہ ریسائیکل کریں گے اور اس کو دوبارہ یوز کریں گے، جی وہ پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں. جی تو وہ تو تلاش کریں نا پہلے باہر جا کے کہ یہاں کوئی کینیڈا میں ہے ایسا کوئی، یا صرف پیسے زیادہ ہیں تو آیا اور پھینک دیا یا چیریٹی میں دے دیا، افریقہ میں چلا گیا. وہ چیریٹی میں بھی دیتے ہیں تو اس کو ریسائیکل کرے دوبارہ بناتے ہیں. ان کے پروگرام بڑے اچھے ہوتے ہیں. مختلف چینل بھی دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ دنیا کس طرح کام کر رہی ہے. انہیں دماغ تو سوچتے ہی ہیں سوچیں، لیکن آپ کے پاس کوئی بھی ایک زیادہ سامنے کچھ نمونے ہوں تو گائیڈنس اس سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ NHK والوں کے پروگرام اچھے ہوتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں اس قسم کی باتیں ہیں. نئی نئی چیزیں بچوں کو بناتے ہیں، پھر الیکٹرک سرکٹس وغیرہ یا الیکٹرانکس کے بارے میں کیا چیز ہے، کس طرح کام کر رہی ہے، اس طرح کے ان کے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں. وہ ایک چینل ایسا ہے جاپانیوں کا جو اپنے جاپانی بچوں کو سکھاتے ہیں. وہی آپ پروگرام بچوں کے لیے بنائیں، ان کو سکھایا کریں. ٹھیک ہے، اور بھی ہوں گے پروگرام لیکن وہ عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ مختلف وقتوں میں دکھاتا رہتا ہے. مختلف جو ان کے آتی ہیں سلاٹس ان میں وہ وقت ضائع نہیں کرتے، وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام بنا دیتے ہیں جس سے کوئی انفارمیشن بھی ہو جو پروڈکٹیو بھی ہو. ٹھیک ہے، تو تجربے لیں ان سے. پھر یہ ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں ابھی سے ڈالیں، 12-13-14 سال کے بچے بھی دیکھتے ہیں وہ پروگرام، سائنس اینڈ ریلیجن، جی اس طرح کے پروگرام بھی بنانے چاہیے آپ کو. جو سائنٹسٹ ہیں اور MD سائنٹسٹ جو ان کو ریلیجن سے بھی تعلق ہے، یا جو سائنٹسٹ ہے اس کی تھیوری کیا ہے اور ریلیجن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کوئی دوسرا اسکالر سے لے کے پروگرام بنا سکتے ہیں. آپ کی لڑکیاں بھی پڑھی لکھی ہیں، بعض PhD کر رہی ہیں، بعض مردوں کے پروگرام بن سکتے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں کہ اس پہ بناؤ. تو مختلف ٹاپکس ہیں جو کنٹمپریری ٹاپکس ہیں آج کل، اس پہ بنانے کی کوشش کریں. پھر یہ دیکھیں فیڈ بیک لینا چاہیے آپ کو. یہ بھی کام ہے MTA کا کہ فیڈ بیک کیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو MTA دیکھتے ہیں دنیا کے ملکوں میں، اور آپ کے پروگراموں کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں، اس کا فیڈ بیک کیا ہے. کینیڈا میں کتنے لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ نہیں. آپ ایسے کوشچنر بھیج سکتے ہیں اپنے لجنہ خدام انصار کے ذریعے سے، اطفال کے ذریعے سے، کہ کون سے پروگرام وہ اچھے ہیں اور کس قسم کے پروگرام وہ چاہتے ہیں، تاکہ دیکھ لیں لوگوں کی اپنی سائیکی کیا ہے، پسند کیا ہے، جی اس کے مطابق بنائیں. اپنی مرضی سے آپ کے پروگرام لوگوں کو پسند آتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ضروری نہیں نا. یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کو کیا پسند آتا ہے، اس کے مطابق آپ نے کس طرح اپنے مذہبی اس کے اندر اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے جی دائرے میں. تو بہت ساری چیزیں ہیں یہ دیکھنے والی. باقی بہت ساری ہیں فل ٹائم ابھی کام کرنے والی ہیں اور بڑی فرٹائل ذہن رکھنے والی ہیں، تو ان کو سپرد کریں کام. جو زیادہ دینے والی ہیں ویکینڈ پہ مثلا 3-4-5 گھنٹے دے سکتی ہیں، ان کو دیں. اسی طرح مردوں میں کوئی ایسے پروگرام بنے جو سوچ سمجھ کے ہوں، پروڈکٹیو ہوں اور لوگوں کی پسند کے ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ پسند ہے. فیڈ بیک لو کہ کیا لوگوں کو پسند آیا کہ نہیں. کتنے دیکھا، ہم 24 گھنٹے MTA چلاتے رہتے ہیں، اور اگر دیکھو تو لوگوں کا جو فیڈ بیک آتی ہے یہی ہے جی ہم کبھی اس کو خطبہ سن لیتے ہیں اور بعض وہ خطبہ نہیں سنتے. میں نے ایک دفعہ
دس ویک کا پروگرام جو تھا میں نے کہا یہ تو نیوز کے ہم نے نیوز میں دے دیا. میں نے کہا آپ نے نیوز میں دے دیا ہوگا لیکن نیوز پہ کوئی نہیں دیکھتا, دس ویک میں دوبارہ دے دو اس کو. اور جب دیا تو فیڈ بیک یہ آیا کہ ہم نے یہ پہلے نیوز میں تو دیکھا نہیں تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اچھا کیا ہم تو دیکھتے ہی دس ویک ہیں, کیونکہ وہ 15-20 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے, اس میں سارا کنڈینس سارا پروگرام آ جاتے ہیں خطبے کے خلاصے سمیت, تو اس سے ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو اس طرح کے دوسرے لوگوں کے آج کل جو تھریش ہولڈ ہے نا لوگوں کا زیادہ لمبے پروگرام دیکھنے کا نہیں, سوائے اس کے بے حیاں والی باتیں ہوں, وہ اس کو تو گھنٹوں بیٹھے یوں کر کے دیکھتے رہیں گے. کوئی سنجیدہ بات ہو نا اگر تو وہ کہتے ہیں 15 منٹ سے زیادہ ہے ہی نہیں برداشت. جو سوشل میڈیا والے ہیں ان کو بھی چاہیے چھوٹے چھوٹے پروگرام بنا کے دیں 2-3 منٹ کے, سوشل میڈیا پہ آپ کے بھی آئیں ان کے بھی آئیں, تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. نہیں تو وہی ٹکسالی باتیں ہیں, آئے کیے بیٹھے چلے گئے. During the mulaqat, the attendees also had the opportunity to ask questions in relation to the work of MTA. پیارے حضور, سوال تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایٹمی جنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں MTA کا نظام کس طرح جاری رہ سکتا ہے؟ ایٹم کے اثرات سیٹلائٹ تک تو نہیں پہنچیں گے, اور یہاں سے ٹرانسمیشن ہوتی رہے گی انشاءاللہ, یا وہاں سے بھی ہونی ہے, جس سے چل رہا ہے چلتا رہے گا, جو سن سکیں گے سن رہیں گے. جہاں کے پاس بجلی ہوگی یا پاور ہوگی وہ دیکھ لیں گے. ریموٹ ایریاز بھی تو ہیں نا, ایٹمی جنگ ہوگی تو اتنا بڑا ایٹم میرا نہیں خیال مارے کہ جس سے پورا دنیا تباہ ہو جائے. چھوٹے چھوٹے اگر ماریں گے بھی تو ڈرانے کے لیے ماریں گے, اسی اسٹرینتھ کے ہوں گے جو ناگاساکی اور ہیروشیما پہ مارے تھے. تو افریقہ بچا ہوا ہے, دوسرے لوگ بچے ہوئے ہیں, تو پروگرام کرتے رہیں گے. اس لیے ایک تو یہ کہ میں نے ہر ایک کو کہا ہوا ہے سیٹلائٹ فون رکھ لیں, سیٹلائٹ فون ان کے پاس ہونے چاہیے. پھر ٹرانسمیشن کے لیے اپنا سسٹم ہونا چاہیے, پاور بیک اپ کا سسٹم ہونا چاہیے, وہ ہو تو ڈائریکٹ لنک کیا جا سکتا ہے. تو باقی اللہ پہ توکل کرو, اور کیا ہو سکتا ہے. حضور, ہمیں کینیڈا میں موقع ملا کہ ہم بچوں کے پروگرامز پہ کام کرتے ہیں, تو میرا سوال ہے کہ ہمیں کون سی لیسنز یا کوالٹیز اپنے پروگرامز میں ڈالنی چاہیے جو ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے ان کو بہتر رہنمائی کرے یا ان کی اسٹرانگ فاؤنڈیشن بنائے. تم دیکھو نا تمہارے وہاں ایشوز کیا ہیں, ٹھیک ہے, ان کو دینی تربیت کس طرح کرنی ہے. اب اسکولوں میں جا کے بچے کچھ اور پڑھتے ہیں, کچھ سیکھتے ہیں. آپ کھل کے وہ باتیں ٹی وی پہ دکھا بھی نہیں سکتے, نہ بول سکتے ہیں. ویسے آپ لوگوں کی جو نیچر ہے نا احمدیوں کی, وہ ویسے شرما جاتے ہیں, جلدی بات نہیں کر سکتے. پھر عورتیں جو پروگرام بنائیں گی وہ بالکل ہی شرما کے نہیں بنا سکتی, اور ان کے بہت زیادہ ننگے اور کھلے پروگرام بعض دفعہ ہوتے ہیں. تو ایسے پروگرام بناؤ جو دیکھو ہم کس طرح تربیت کر سکتے ہیں بچوں کی, اچھے چھوٹے چھوٹے کہانیوں کی رنگ میں دے کے, ٹھیک ہے. تو وہ تو خود دیکھو, میں تبھی تو کہا ہے فیڈ بیک لیا کرو, بچوں سے بھی فیڈ بیک لو, بڑوں سے بھی لو, پھر پروگرام بناؤ. As the mulaqat concluded, the attendees had the opportunity to have a photo with Hazrat Amir al-Mu'mineen. On Monday, 36 cyclists from France had the blessing of having a picture with Hazrat Khalifat al-Masih. The group included 33 Khuddam and 3 Ansar who had set off on Saturday on their bikes from the Mubarak Mosque in Paris and reached Islamabad on Monday to pray behind Hazrat Amir al-Mu'mineen. In the evening, they were granted the opportunity to meet Hazrat Khalifat al-Masih and have a photo. Those were highlights from just some of Beloved Hazur's activities last week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the victory of Makkah. Hazur, may Allah be his helper, related the incident in which the Holy Prophet ﷺ destroyed the idols surrounding the Holy Kaaba. حضرت ابن عمر اور ابن عباس سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب تھے جنہیں سیسے کے ساتھ لگایا گیا تھا. حبل سب سے بڑا بت تھا, یہ خانہ کعبہ کے سامنے تھا. اساف اور نائلہ اس جگہ تھے جہاں لوگ اپنے جانور ذبح کرتے تھے. آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی. آپ نے کمان کو کنارے سے پکڑا. جب بھی آپ کسی بت کے پاس سے گزرتے تو اس کے ساتھ بت کی آنکھ میں مارتے اور فرماتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، لیکن باطل بھاگ جانے والا ہی ہے. آپ خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے اور اسے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر آگے بڑھے اور اپنے عصا کے ساتھ حجر اسود کو چھوا اور اللہ اکبر کہا. مسلمانوں نے بھی جواباً تکبیر کہی. وہ بار بار نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے یہاں تک کہ مکہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا. پہاڑوں پر مشرکین یہ منظر دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا. حضرت محمد بن مسلمہ اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے. آپ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے چھوا اور بیت اللہ کا طواف کیا.